अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा में हम आयत नंबर 118 से आज बात शुरू करेंगे। पीछे बात ये चल रही थी कि जो मुशरिकीन हैं वो और मुनाफिकीन जो हैं वो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में खड़े हैं। बताया गया था कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मुखालफत में खड़ा होगा तो और मुसलमानों का रास्ता छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करेगा, जो बात मानने वाले हैं उनका रास्ता, तो फिर अल्लाह ताला उनको उसी चीज़ के हवाले कर देगा जिस चीज़ की तरफ वो जाना चाहेंगे। और फिर फरमाया था कि इनको फिर हम दोज़ख में डाल देंगे। फिर शिर्क के बारे में फरमाया था कि अगर कोई तौबा किए बगैर आएगा तो उसकी शिर्क का जुर्म हरगिज़ माफ़ नहीं होगा। इसके अलावा अल्लाह ताला जिसके लिए चाहें वो माफ़ कर सकते हैं। और फिर ये फरमाया था कि जो शिर्क में चला गया तो वो ज़लालन बैदा में पड़ गया, यानी जहाँ से वापसी का इम्कान नहीं है। फिर शिर्क की हकीकत बताई कि ये शिर्क है क्या। ये चंद देवियों को पुकारते हैं और कोई बहुत बड़ा तीर मारते हैं तो एक ऐसे शैतान को पुकारते हैं जो शैतानन मरीदा है। शैतानन मरीदा का मतलब है कि जो खुदा की दरगाह से निकाल दिया गया है। तो जो खुदा की दरगाह से निकाल दिया गया हो उसकी दोस्ती किसी फ़ायदे की नहीं। आगे फरमाया कि लाअनहुल्लाहु, अल्लाह ने उसके लिए अज़ाब का फ़ैसला कर दिया। अरबी ज़ुबान में जो लाना है वो फटकार के मानी में उस तरह से इस्तेमाल नहीं होता जिस तरह से हम उर्दू में करते हैं। मतलब यह है कि जिससे अल्लाह ने नफ़रत का इज़हार कर दिया, अल्लाह ने अपना दुश्मन करार दे दिया और उसके बारे में अज़ाब का फ़ैसला कर दिया, ये लाना का मतलब होता है। तो अल्लाह ताला ने शैतान के बारे में फ़ैसला कर रखा है कि वो दोज़ख में जाएगा। वो इस तरह से मलून है कि अल्लाह के यहाँ वो कभी भी बरगुज़ीदगी या कोई मकाम नहीं पा सकता। तो अभी इस शैतान से लोग उसको पुकारते हैं, यानी खुदा को छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर वो इस शैतान के पैरों हैं। शैतान की पैरोकारी जो है ये दो मानी में है। एक इस मानी में कि शैतान के पैरोकार जो हैं वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, शिर्क उसी का एक तरीका है, या कबीरा गुनाहों में पड़ जाते हैं या गुनाहों वाली ज़िंदगी इख्तियार कर लेते हैं। एक शैतान की पैरवी का मतलब यह है। दूसरा शैतान की पैरवी का मतलब यह है कि बाज़ लोग उसको इलाह के तौर पर भी मानते हैं, मानते रहे हैं, आज भी मानते हैं। तो दोनों पहलुओं से, यहाँ चूँकि इन यदूना का अल्फाज बोले गए हैं तो इससे ज़हन इलाह मानने के मानी में चले जाते हैं। तो फरमाया कि ये किसको पुकारते हैं? जिस पर अल्लाह ने फटकार कर रखी है। यानी अगर किसी दरबारी को भी आपने दोस्ती बनाना हो तो उसको बनाएंगे जो जिसकी पहुंच हो अल्लाह तक। तो वो तो मरीद है, पहले ही निकाल दिया गया है और फिर अल्लाह की तरफ से वो फ़ैसला हो चुका है कि वो अल्लाह का पसंदीदा नहीं है। तो फरमाया कि इस शैतान ने कहा था वकाला लअत्तखिज़न्ना मिन इबादिका नसीबन मफरूज़ा। इसने अल्लाह से कहा था कि ऐ अल्लाह, मैं आपके बंदों में से अपना एक हिस्सा अलग कर लूँगा। नसीब हिस्से को कहते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। मफरूज़न, इसके ये लफ्ज़ मुश्किल है, इसमें बाज़ लोगों ने ख्याल किया है कि मुक़द्दर जो उसके लिए लिख दिया गया था, क्योंकि मफरूज़ का मतलब फ़र्ज़ करना भी होता है। तो एक मतलब इसका यह है कि जो लोगों ने ये समझा है कि जो अल्लाह ने उसके खाते में लिख रखा है कि इतने लोग इब्लीस गुमराह कर सकेगा वो गुमराह हो जाएंगे। दूसरा इसका मतलब जो है वो ज़्यादा बेहतर है कि जो मेरा गुमान है, मेरे इल्ज़ाम के मुताबिक मैं कुछ ना कुछ लोगों को गुमराह कर ही लूँगा। उर्दू में हम मफरूज़ा इसी मानी में इस्तेमाल होते हैं, अपने ख्याल को, अपने गुमान को। तो कहता है कि इसने कहा था, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इसने कहा था कि मैं तेरे बंदों में से कुछ लोगों को जो मेरे हत्थे चढ़ जाएंगे वो मैं गुमराह करके छोड़ूंगा। अब जो जुमला है ये वो समझने का है, लअत्तखिज़न्ना मिन इबादिक, मैं तेरे बंदों में से निकाल लूँगा, पकड़ लूँगा, इख्तियार कर लूँगा एक हिस्सा। मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ताला के रास्ते से हटा के अल्लाह की बंदगी से निकाल के या दूसरों की बंदगी में डाल देगा या अपनी ही बंदगी में डाल देगा। ये उसने अल्लाह ताला को गोया कहा था कि जब उसने कहा था कि मुझे क़यामत तक मोहलत दे दीजिए, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें एक मालूम दिन तक की मोहलत दी जा रही है, उसके बाद तुम पकड़ लिए जाओगे। तो उसने कहा कि मैं इस दौरान में आपके रास्ते में बैठूंगा और लोगों को गुमराह करूंगा। आगे कहता है कि वला उज़ल्लन्नहुम,
वलाउमन्नियन्नहुम वलामुरन्नहुम, कि मैं उनको गुमराह करूँगा, उनको तमन्नाओं में मुब्तला करूँगा और उनको हुक्म दूँगा या उनको तरीके सिखाऊँगा। फ़ला युबत्तिकन्न कुन्ना आज़ानल अनाम, तो फिर वो क्या करेंगे कि चौपायों के कान काटेंगे। वलामुरन्नहुम फ़लयुग़य्यिरुन्ना ख़ल्क़ल्लाह, और मैं उनको फिर मज़ीद सिखाऊँगा जिसके नतीजे में वो अल्लाह की खल्क को तब्दील करेंगे। अब ये सारे जुमले बहुत अहम हैं, समझने के हैं। इससे इब्लीस की जो तरीक़ा वारदात है वो वाज़े होता है। पहला क्या है कि मैं गुमराह करूँगा। इसमें तरतीब भी आपको बाज़ औक़ात तरतीब हमारे मंतक के लिहाज से उलट होती है, हालांकि वो ज़्यादा बेहतर होती है जो मंतक से उलट होती है। एंड पहले बताया जाता है। जिस तरह आप ख़बरें देखेंगे कि अखबारों पे ख़बर छपी होगी कि आज हादसे में 20 लोग मारे गए, तफसील बाद में आएगी। तो पहले एंड रिज़ल्ट आ जाता है कि इतने लोग मारे गए। ऐसे उसने कहा कि लाउज़ल्लिन, मैं इनको गुमराह करूँगा। गुमराह करने का पहले आ गया है, अब तरीका क्या इख्तियार करेगा वो बाद में आ गया है। तो गुमराह करूँगा इनको और इनको तमन्नाएँ दिलाऊँगा। ये बहुत अहम चीज़ समझने की है। हमारी जितनी भी तमन्नाएँ हैं वो कई पहलुओं से होती हैं। हमें बाज़ फ़लसफ़े अच्छे लगते हैं, वो भी हमारी तमन्नाएँ हैं। शायराना तख़य्युलात हमें अच्छे लगते हैं, वो भी हमारी तमन्नाएँ हैं। बिदात हमें बहुत अच्छी लगती हैं, वो भी हमारी तमन्नाएँ हैं। जो जो हमारा नफ्स हमें सुझाता है तमन्नाओं की सूरत में, वो इसमें शामिल है। जो जो हमें नफ्स हमारा सुझाता है। तो इसमें आप देखिए कि हमारे कितने मज़ाहिब हमने बना रखे हैं इंसानों ने। वो सारे के सारे हमारी वो ख़यालात हैं जिसके मुताबिक हम दुनिया की तख्लीक को बयान करते हैं, खुदाओं को बयान करते हैं। अगर आप सिर्फ़ हिंदुस्तान की और यूनानी जो लोग कहानियाँ होती हैं उसको पढ़ लीजिए, देवताओं के बीच में क्या मामला है, खुदाओं के बीच में क्या मामला है, वो एक लंबी दास्तान आपको बताएंगे। इसी तरह हमारी उम्मत में देख लीजिए, हमने अपनी तमन्नाओं से कुछ लोगों को बड़ा मकाम दे रखा है कि कल क़यामत वाले दिन वो हमें बख्शवा लेंगे, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और इस तरह के बेशुमार नज़रियात हमने बना रखे हैं। तो जितने फ़लसफ़े मज़हब के अंदर बनाए जाएंगे या मज़हब बनाने के लिए बनाए जाएंगे, जितने तसव्वुरात तराशे जाएंगे, जितने भी नज़रियात पेश किए जाएंगे, वो सब की सब तमन्नाएँ, सब की सब तमन्नाएँ। और मज़हबी लोगों की इस तरह की तमन्नाएँ भी होती हैं जी, बस बाकी सारी उम्मतें दोज़ख में जाएंगी, हमारी उम्मत दोज़ख में नहीं जाएगी। ये सारी तमन्नाएँ हैं, बेशुमार तमन्नाएँ। यानी अगर हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी को देखें तो इन्हीं तमन्नाओं के गिर्द हम गुजारते रहते हैं। तो मज़हब के अंदर तब्दीलियाँ, मज़हब के अंदर बिदात का शामिल करना, मज़हब के अंदर नए नज़रियात का शामिल करना, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स का नाम नहीं बताया कि मेरे बाद जिसको मानना है, कोई किसी शख्स का नाम नहीं बताया। लेकिन अगर आप फ़हरिस्त बनाकर देखें तो आइमा और औलिया की और उलमा की एक लंबी फ़हरिस्त है जिनको हम अकीदत से मानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का नाम नहीं बताया था, किसी आने वाले की ख़बर नहीं दी थी कि किसी को मेरे बाद ये हैसियत देना कि वो जो कहेगा वो सच होगा, या उसको राज़ी करना, या उसके फ़लसफ़े पर चलना, या उसके दीन पर चलना। तो आप ख़ुद ही मुअल्लिम थे और आपने यही चाहा था कि मेरी उम्मत के मुअल्लिमीन पैदा हों जो दीन सिखाएं, और बस, और खुदा और बंदे के बीच में हाइल ना, और रसूल और बंदे उम्मती के बीच में हाइल ना हो, बस वो मुअल्लिम के तौर पर आएँ, सिखाएं और अलग हो जाएं। लेकिन हमने इतना एक लंबा चौड़ा तसव्वुरात बना रखे हैं इमामत के दायरे में, विलायत के दायरे में, और कुतुब और अब्दाल के दायरों में, तसव्वुफ़ के दायरों में, पता नहीं क्या क्या कुछ हमने बनाया। तो ये सारी हमारी तमन्नाएँ हैं। हकीकत में देखें तो इनका कोई सबूत कुरान और सुन्नत में नहीं है। इन्हीं तमन्नाओं के अंदर हमारे अपनी उम्मत में देखिए कि शफ़ाअत का गलत नज़रिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक की शफ़ाअत कर देंगे। कुरान मजीद ने वाज़ेह तौर पर कहा हुआ है कि जिसको इजाज़त दी जाएगी बोलने की बस वही बोलेगा, जिसके बारे में इजाज़त दी जाएगी उसी के बारे में बात की जाएगी, और बोलने वाला जो भी बोलेगा सच बोलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला को तो कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब आपको पता नहीं, बड़ा नेक आदमी है, इसको माफ़ कर दीजिए। अल्लाह तो हर एक चीज़ को जानते हैं। फिर वाज़ेह है सूरा अन-निसा में भी और सूरा तौबा में भी कि सिर्फ़ तौबा करने वालों की ही शफ़ाअत होगी, जहाँ अल्लाह ताला ने कहा कि आप भी इस्तग़फ़ार करो
اور جا کر نبی سے بھی کہو کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے، تو شفاعت اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہی ہوگا۔ اس کا ضابطہ بالکل واضح ہے کہ ان لوگوں کا نہیں ہوگا جو کافر ہو جائیں گے یا شرک کر کے توبہ کیے بغیر چلے جائیں گے، یا کبیرہ گناہ کر کے توبہ کیے بغیر چلے جائیں گے۔ تو یہ سارا کچھ ہمیں قرآن سے معلوم ہے، لیکن ہم اپنی تمناؤں میں جیتے ہیں، اور ایک طرف گناہ کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہیں تیرے رسول کی امت میں سے تو ہیں۔ یہ تصور ہم بنا کے چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ تمناؤں کا ایک پورا گورکھ دھندا ہے جو شیطان بناتا ہے، اور ہم اس کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ ارد گرد کی کہانیاں دیکھ لیجئے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے۔ یعنی یہاں بیٹھ کے اگر تحقیق کی جائے کہ ہم نے 14 صدیوں میں کیا تمناؤں کے بنیاد پر کہانیاں بنائی ہیں اور مائتھالوجی اپنی تشکیل دی ہے اور اپنے اپنے نظریات، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے چھوٹی لائبریری اس کو سمو سکے گی، اس سے بڑی چاہیے ہوگی۔ اتنا کچھ ہم نے ایجاد کیا ہے، بہت کچھ ایجاد کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت جملے میں بتا دیا تھا کہ کلو محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، وکلو بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، وکلو ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی دوزخ میں جائے گی۔ اتنے بلیغ انداز میں روز اول بتا دیا تھا کہ تم کن تمناؤں میں شکار کیے جاؤ گے اور پھر تمہارے پاس معاملہ کیا ہوگا۔ تو اس لیے جو تمنائیں ہیں ان کو ہمیشہ کھرچتے رہنا چاہیے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کسی کی تمنائیں کام نہیں آنی ہیں، کسی کی بھی تمنائیں کام نہیں آنی۔ جتنے فلسفے، جتنے بنائے ہوئے نظریات ہیں، وہ سب ڈھہ جانے ہیں۔ قرآن کا ایک اصولی جملہ ہے، والوزن یومئذ للحق، قیامت والے دن پلڑا جب اٹھایا جائے گا تو اس میں وزن صرف حق کا ہوگا، اور حق میری آپ کی تمنائیں نہیں ہیں، میرے آپ کے نظریات نہیں ہیں۔ حق بس اتنا ہی ہے جتنا اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ تو جو بات قرآن اور سنت میں ہے سو ہے، اس کے باہر جو کچھ ہے اس کے بارے میں یہ ضرور تحقیق کر لینی چاہیے کہ کہیں ہماری تمنائیں تو نہیں ہیں۔ بس ہمارے ہاں عام طور سے ایک جملہ بولا جاتا ہے، اس میں حرج کیا جی، نیکی کا کام تو ہے۔ تو پرانے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جتنی اگر کوئی نیکی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو تو تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ آپ ساری نیکیاں کر کے نہیں گئے؟ تو دین مکمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اب پہلا کام اس کا کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں گمراہ کروں گا، کس طرح سے؟ تمنائیں بناتا ہوں۔ تمنائیں میں نے بتا دیا، نظریات ہیں، بدعات ہیں، فلسفے ہیں، کہانیاں ہیں، واقعات ہیں۔ ہمارا سارا کا سارا دین پاکستان میں دیکھیے کہ واقعات سے ماخوذ ہوتا ہے۔ کو واقعہ سنائیں گے، یہ ہوا جی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ حقیقت میں دین صرف قرآن و سنت کا نام ہے۔ آگے اس نے بتایا کہ تمنائیں دلاؤں گا تو پھر کراؤں گا کیا؟ تو گمراہی میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، نظریاتی بھی اور عملی بھی۔ سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہم شرک مان رہے ہوں تو نظریاتی گمراہی ہے، اور شرک کرنے کے لیے کسی بت کے آگے یا کسی بزرگ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں تو یہ عملی طور پر گمراہی ہو جائے گی۔ تو تمناؤں میں بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ اب تمناؤں میں کچھ مادی تمنائیں بھی ہوتی ہیں، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں دیکھیے وظائف کی ایک پوری دنیا تشکیل کی گئی کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم نے نمازیں اور اس طرح کی چیزوں کے پیچھے بھی یہی چیزیں جوڑ دیں کہ نماز پڑھو گے تو رزق کھلے گا، اور زکوٰۃ دو گے تو چوری نہیں ہوگی، اس طرح کی چیزیں جوڑ دیں۔ یہ بھی تمنائیں ہیں۔ تو بعض اوقات خالص دین کے ساتھ غلط تمنائیں جوڑ دی جاتی ہیں، حالانکہ نماز اور روزے کا اصل کام آخرت میں نجات دلانا ہے، اللہ کی بندگی کا اظہار ہے، ہمارے لیے تزکیے کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی ہم دنیوی مقاصد جوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی تمناؤں کی ایک قسم ہے۔ تب انہی تمناؤں میں سے ایک تمنا جو ہے وہ مشرکانہ ہستیوں کے ساتھ جوڑی جاتی، جن کو ہم دیوی یا دیوتا بنا لیتے ہیں یا اپنے بزرگ قرار دیتے ہیں، اور خیال کرتے ہیں کہ ان کے حضور کوئی نظر پیش کریں گے، کوئی یہ کریں گے تو نجات کا باعث ہوگی۔ تو اب کہتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ میں ان کو سکھاؤں گا اور حکم دوں گا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ چوپایوں کے کان کاٹیں گے۔ یہ ایک مثال ہے عربوں کے ایک مشرکانہ عمل کی، کہ جانوروں کی نظر جب چڑھاتے تھے تو وہ کان چیر دیتے تھے۔ چرے ہوئے کان کا مطلب ہوتا تھا کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ عجیب بات ہے کہ اللہ کے لیے نظر کیے ہوئے جانور کوئی بھی چوری کر سکتا ہے، ذبح بھی کر سکتے تھے، کھا پی بھی سکتے تھے، لیکن جو دیوتاؤں کے لیے یہ نظر چڑھاتے تھے، نہ اس پر سواری ہوتی تھی، نہ اس کو کوئی
چیر پاڑ کر سکتا تھا، بلکہ اس کو کھانے کھلاتے اور پانی پلاتے تاکہ وہ نظر کیا ہوا جانور ہے۔ تو یہ اس کی ایک نشانی کہ اب میں ان سے شرک کس درجے کا کرواؤں گا کہ یہ اللہ کی مخلوق کے لیے نظر چڑھائیں گے، یہ کام ہو جائے گا۔ چنانچہ اگلا اس کا نتیجہ بتایا۔ اب یہاں پر بھی پہلے ترتیب کو دیکھیے کہ پہلے اس نے کہا میں گمراہ کروں گا، پھر طریقہ بتایا اس نے، پھر اس نے ایک عملی مثال دی۔ تو ترتیب کیا ہے؟ گمراہی یعنی پورا پہلے اینڈ رزلٹ بیان کر دیا، پھر طریقہ بتایا کہ تمنائیں، اور ان کو حکم دوں گا کہ وہ نظر چڑھائیں گے جانوروں کو اللہ کے راہ کی بجائے کسی اور ہستی کے آگے جو بھی انہوں نے قرار دیا ہوگا، دیوتا یا دیوی یا الہ قرار دیا ہوگا، اس کے آگے وہ نظر چڑھائیں گے۔ آگے فرمایا کہ میں ان کو حکم دوں گا، ان کو تجویز کروں گا، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ خلق اللہ میں تبدیلی کریں گے۔ خلق اللہ میں تبدیلی ایک مانوی ہے اور ایک عملی ہے، دونوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ مانوی کا مطلب دو ہیں، ایک یہ کہ جب ہم کسی غیر اللہ کے نام کی نظر چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی، تو جس کی نظر چڑھاتے ہیں اس کو خدا قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کہا جی کہ یہ حضرت حسین کے نام نظر ہے، تو میں نے کیا کیا؟ حضرت حسین کو خدا کا درجہ دے دیا۔ میں نے کہا جی یہ داتا صاحب کے نام نظر ہے، تو میں نے کیا کیا؟ داتا صاحب کو دیوتا کی جگہ دے دی، الہ کی جگہ دے دی۔ تو جس کے لیے قربانی کی نظر چڑھائیں گے، نظر کریں گے، قربانی کرنا ایک الگ ہے، جس کے لیے نظر چڑھائیں گے اس کو خدا قرار دے دیں گے عملی طور پر، خاص ذہن میں کچھ اور خیال ہو، ذہن میں کچھ اور خیال ہو، وہ ایک آپ کا ذہن نہیں، سب عملی طور پر آپ نے کر دیا۔ مثلا سجدہ کرنا، ذہنی طور پر آپ الہ مان رہے ہو نہ مان رہے ہو، سجدہ کرنے سے کیا قرار پاتا ہے سامنے والا جس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ خدا قرار پاتا ہے۔ تو قربانی اور نظر عبادت ہے، تو جس کی عبادت کی جائے گی وہ کیا ہوگا؟ الہ ہوگا۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ جیسے ہی آپ غیر اللہ کے نام پر نظر چڑھاتے ہیں، کسی جانور کا کان کاٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو الہ بنا دیتے ہیں۔ دوسرا، جب آپ جس چیز کو الہ بنائیں گے وہ کیا تھا؟ مخلوق۔ آپ نے کیا بنا دیا اس کو؟ خالق، کیونکہ خالق کا حق ہے کہ اس کے آگے اس کی مخلوق کی نظر چڑھائی جائے۔ تو یہ دوسرا کام ہم کرتے ہیں، اس کو اللہ نے کہا ہے خلق اللہ میں تبدیلی۔ یہ ذہنی اور عملی تبدیلی ہے کہ آپ نے خدا کی مخلوق کو خدا بنا دیا، خدا کی مخلوق کو خدا بنا دیا، اور اپنے اس عمل سے اللہ کی تخلیق کا نظریہ بدل دیا کہ خالق اللہ نے یہ ہے جس کو میں نظر چڑھا رہا ہوں۔ عملی طور پر خلق اللہ میں تبدیلی جو ہے وہ اس کے کئی پہلو ہیں، علماء نے بتائے ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہیں پر پیش آ گئی ہے کہ جانوروں کے کان کاٹ دیے، نظر چڑھا دی، کھانے پکا رہے ہیں آپ ان کے لیے، نظر کوئی نذرانے چڑھا رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے اندر عملی طور پر خلق اللہ میں تبدیلی ہو جائے گی۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ جو تفصیل میں بتا رہا ہوں کہ علماء نے کی ہے کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ تھا اس آیت کی روشنی میں کہ آئی برو بنانا، خاص طرح کی ٹیٹوز بنانا جو وشم کہتے ہیں عربی زبان میں، تو ٹیٹوز بنانا، آئی بروز بنانا، خاص طرح کے بال، عربوں کے ہاں خواتین جو تھی یہ دانتوں کو نوکیلا کرتی تھی، رگڑ کے نا نوکیلا بنا لیتی اس طرح سے، تو وہ کام کرنا، اسی طرح بالوں میں مصنوعی بال لگانا، یہ چیزیں جو تھیں یہ عبداللہ ابن مسعود نے وہ بھی اس کے تحت رکھی ہیں کہ یہ بھی خلق اللہ میں تبدیلی ہے۔ اس روایت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قرار دیا ہے، نہیں، ان سے پوچھا ایک خاتون نے کہ آپ یہ، میں نے تو کہیں نہیں پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، تو انہوں نے پھر یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ اس آیت کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو ٹیٹوز بنانا، آئی بروز بنانا اور بال لگانا مصنوعی اور دانتوں کو اس طرح سے رگڑنا، ان سب کو انہوں نے خلق اللہ میں تبدیلی، انہوں نے ظاہری جو خلق اللہ میں تبدیلی ہے اس معنی میں لیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ یہ بیماری میں ایسا کرنا ٹھیک ہے، جو عبداللہ ابن مسعود نے ناجائز قرار دیا، تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نہیں، بیماری میں ایسا کرنا جائز ہے، بیوٹیفیکیشن کے لیے، میک اپ کے لیے کرنا منع ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حقیقت پھر واضح کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو روکا تھا وہ زور کی وجہ سے تھا،
زور کی وجہ سے. اب اس کو سمجھ لیجئے. یہ اب صحابہ کے بیچ میں ایک اختلافی بات ہے کہ خلق اللہ کا مطلب کیا ہے. تو حضرت معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال لگانے سے روکا تھا اور لعنت کی تھی. آپ نے کہا مصنوعی بال لگانے سے نہیں, آپ نے دھوکہ دینے کے لیے بال لگانے سے. تو قصہ کیا تھا کہ ایک لڑکی کے کسی مرض کی وجہ سے بال سارے جھڑ گئے ہوئے تھے, تو اس کو مصنوعی بال لگا کر رشتہ دکھایا گیا تھا, دھوکہ دیا گیا تھا. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اس پر لعنت آپ نے اس وجہ سے کی تھی, اس وجہ سے نہیں کہ بال لگانے کی وجہ سے, نہیں, دھوکہ دینے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور باقی جو ٹیٹوز وغیرہ ہیں, آئی بروز بنانا ہے, کوئی بھی جسم میں تبدیلی, اس کی وجہ شرک ہے. وہ خلق اللہ کے تبدیلی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ جب میں اپنے کوئی بال بھی بناتا ہوں دیوی یا دیوتا کو راضی کرنے کے لیے, غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو وہ شرک ہو جائے گا. یہ واضح رہنا چاہیے. ایک ہے بیوٹیفیکیشن کے لیے, وہ خلق اللہ میں تبدیلی نہیں ہے. وہ تو ہم داڑھی بناتے ہیں, بال ترشواتے ہیں, ناخن تراشتے ہیں, وہ خلق اللہ میں تبدیلی نہیں ہے. جب آپ غیر اللہ کے لیے ٹیٹوز بنائیں, اور پرانے زمانے میں ٹیٹوز غیر اللہ کے لیے بنتے تھے, جب آپ شکل میں کوئی چیز, بعض لوگ ناک میں تنکا سا ڈال لیتے تھے, بعض لوگ کانوں میں چیزیں ڈال لیتے تھے غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے, شیطانوں کو راضی کرنے کے لیے, وہ ساری کی ساری ناجائز ہو جائیں گی. تو جتنی چیزیں غیر اللہ کو راضی کرنے, غیر اللہ کے راضی کرنے کے لیے ایک بال اکھاڑنا, اس پر اللہ کے رسول کی لعنت اور شرک کے تحت آئے گا. خدا کی خاطر آپ ٹینڈ کروا لیں, ہم حج میں کرواتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ خلق اللہ میں تبدیلی نہیں ہے. خلق اللہ میں تبدیلی کا مطلب ہے کہ دیوتاؤں کو راضی کرنے کے لیے آپ کوئی نظر چڑھائیں, آپ کوئی جسمانی تبدیلی کریں, یہ سب شرک کے دائرے میں آئے گا. تو یہ شیطان کا پورا وہ بتا دیا گیا ہے کہ کتنا بڑا کام ہے وہ جو اس طرح سے کرتا ہے. تب جو ٹیٹوز بنانا ہے یا اس طرح کی چیزیں کرنا ہے, تو شیطانوں کو راضی کرنے کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں جب اختیار کی جاتی ہیں تو اس کے لیے پیچھے پوری تمناؤں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. وہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے کرنے سے یہ حاصل ہوگا, اس کے کرنے سے یہ حاصل ہوگا, یوں پھر ایک پوری تصویر بنتی ہے اور پھر لوگ یہ کام کرتے ہیں. ویسے نہیں کرتے, کوئی بھی اپنے جسم کو خراب نہیں کرتا, لیکن آپ اس کے فائدے بتائیں گے, اس کے انعامات بتائیں گے, تو پھر وہ آپ کرنے کو آمادہ ہو جائیں گے. بعض قبائل میں ابھی بھی یہ رواج ہے کہ پورے جسم کو دیوتاؤں کے لیے کاٹ کاٹ کے ایلیگیٹر کی شکل دے دی جاتی ہے. وہ جب زخم پڑتا ہے تو وہ اس طرح کی. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو عرب بھی کرتے تھے. کانوں میں تراشنا, اپنا بھی, انسانوں کے بھی, جانوروں کے بھی لمبے لمبے کان کھینچ کھینچ کے لمبے کر دینا, ناک میں کوئی نکیل سی ڈال دینا. میں نے خود اپنے ایک بزرگ کو دیکھا ہوا ہے کہ وہ رات کو عبادت کرنے کے لیے ایک جیسے بالی نہیں بنی ہوتی کانوں میں ڈالنے والی, وہ بہت ٹائٹ سپرنگ ٹائپ چیز ہوتی تھی جو یہاں لگا لیتے تھے. تو وہ ساری رات جاگتے رہتے تھے اور ان کی آنکھوں سے اور ناک سے پانی بہتا رہتا تھا اور کھڑے عبادت کرتے رہتے تھے. تو وہ ایک خاص طرح کی چیزیں, یہ پوری ایک فلسفی کے ساتھ آتی ہیں. تو جو شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ پوری ایک فلسفی بناتا ہے کہ کان کاٹیں گے, اس کے لیے ٹیٹوز بنائیں گے, دیوتا راضی ہوں گے, یہ ہو جائے گا, امر ہو جائیں گے, اس طرح کی چیزیں اس کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں. تو یہ وہ پورا طریقہ ہے جو یہاں. تو خلق اللہ میں تبدیلی ظاہری بھی اس معنی میں ہے کہ خدا کی بجائے آپ نے دیوتاؤں کے لیے ایسا کیا ہے. اب ہمارے اپنے جسم کی کئی چیزیں تراش دیتے ہیں اللہ کے حکم سے, وہ خلق اللہ میں تبدیلی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی ہم غیر اللہ کے لیے ایسا کریں گے تو خلق اللہ میں تبدیلی ہو جائے گی. تو اب آپ ناخن تراشیں, داڑھی ترشوائیں, مونچھیں ترشوائیں, وہ خلق اللہ میں تبدیلی نہیں ہے. ساری امت کر رہی ہے اس کو, کبھی کسی نے, نہ عبداللہ ابن مسعود نے, نہ عبداللہ ابن عباس نے. لیکن خلق اللہ میں تبدیلی کے معنی بعد میں ظاہری لے لیے گئے, بس اتنا مسئلہ ہوا ہے. لیکن وہ دراصل غیر اللہ کے لیے ایسا کرنے کی وجہ سے, کوئی بھی کام کریں, ایک بال اکھاڑیں, صرف ایک بال اکھاڑیں غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے, وہ خلق اللہ میں تبدیلی ہے. یہ واضح رہنا چاہیے. آگے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. جس نے شیطان کو اپنا ولی بنایا اللہ کو چھوڑ کر, تو اس نے واضح نقصان اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو بات ہے پوری اس کا ایک طرح سے بتایا کہ شیطان کی ان باتوں میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیطان کو ولی بنا لیں. شیطان کی ان باتوں میں آنے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ شیطان کو ولی بنا لیں، اس کو رہنما بنا لیں۔ ولی جو ہے وہ دوست کو بھی کہتے ہیں، آپ کے کام کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، ذمہ دار کو بھی کہتے ہیں، بزرگوں کو بھی کہتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یعنی جو بھی سرپرست ہے اس کے بغیر، والد ہو یا چچا تایا کوئی، تو ولی ان سارے معنی میں آتا ہے۔ یہاں رہنما کے معنی میں ہے کہ جس کی یہ ساری باتیں جو مان لے گا، یعنی شیطان کی جو دعوت کو قبول کر لے گا، فقط خاسرہ خسرانا مبینہ، تو وہ بہت کھلے کھلے نقصان سے دوچار ہوگا۔ تو یہ ولین جو ہے یہ یہاں پر شیطان کو، ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے جو گروہ ہیں وہ شیطان کو پوچھتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں۔ شیطان ظاہر ہے کہ براہ راست تو کوئی دعوت نہیں دیتا، لیکن وہ تمنائیں دل میں پیدا کرتا ہے، نظریات۔ اس وقت بھی اگر آپ ملحدین کو دیکھیں تو سیکولر سائنس کی بنیاد پر وہ ایک مذہب بناتے ہیں جس کو ایتھیزم کہتے ہیں، اور مذہب بنا کر اس میں قدرت کو خدا کی جگہ رکھتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، کوئی نہ کوئی ریزن آپ کو دینا ہے کائنات کا کہ کائنات ہے۔ ہم مذہبی لوگ اس کی جگہ خدا کو دیتے ہیں، یہ لوگ قدرت کو دیتے ہیں، نیچر کو، جو بس پتہ نہیں کہاں ہے وہ۔ تو ان کی کتابوں میں اس طرح کے جملے لکھے ہوں گے، نیچر نوز بیٹر، نیچر زیادہ بہتر جانتی ہے کہ اس نے کیسے کام کرنے ہیں، نیچر یہ کرتی ہے، نیچر وہ کرتی ہے۔ خاص طور سے بایولوجی میں نیچر کا بہت دخل مانا جاتا ہے، تو خدا کی جگہ نیچر کا لفظ رکھ دیا ہے بس۔ تو اب ایک پورا تصور ہے، ایک خوبصورت بات۔ آپ دیکھیں کہ بہت لائق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ سائنس میں پتہ نہیں کیا کیا مقام حاصل کیا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں جی بس اچانک پوری کائنات وجود میں آ گئی، بغیر اسباب کے، بغیر مٹیریل کے، بس آ گئی۔ پھر کہتے ہیں اچانک ایوولوشن ہو جاتی ہے۔ آج تک یہ بتا نہیں سکے کہ میکنزم کیا ہے ایوولوشن کا، کیسے ہوتی ہے۔ لیکن اتنی بڑی، اب ہمارا جو سب سے قریب ترین جانور چمپینزی لے لیجیے، ایپ لے لیجیے، اس کے اور ہمارے درمیان کروموسوم کا تو زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن ہم کیا ہیں وہ کیا ہیں، کہتے بس اچانک ہو گئی۔ یعنی اتنے بڑے لوگ اپنے گھر میں کھٹکا ہو، جیسا ابھی ہمارا دروازہ کھٹکا ہے، تو اس کی بھی تحقیق کریں گے کس نے کیا ہے۔ لیکن کائنات کے پیچھے اتنی بڑی بات ہو گئی، کہتے ہیں بس اچانک ہو گیا، خود بخود ہو گیا۔ یہ جو چیز ہے یہ وہ کیا ہے، وہی تمنائیں ہیں کہ ہم خدا کے بغیر دنیا کو ایکسپلین کر سکتے ہیں تو کر دیں، بس اس جوش میں لگے ہوئے ہیں اور وہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو شیطان کی یہ تمنائیں جو ہیں یہ ہمارے دلوں میں رچ بس جاتی ہیں، اور ہم ان کے پیچھے لگ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمال کر دیا، بڑا زبردست چیز دریافت کر لی ہے۔ اب بتایا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، جس نے شیطان کو ولی بنا لیا تو وہ کھلے کھلے گھاٹے میں پڑے گا۔ یعدہم، اب وجہ بتائی کہ کیوں۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کو وہی تمنائیں دلاتا ہے۔ یہاں پر تمنائیں اب نتائج کے معنی میں ہے کہ وعدے کرتا ہے یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، تمہیں کمال ہو جائے گا۔ جیسے حضرت آدم کو اس نے کہا آ کر کہ آپ اس پھل کو کھا لیں یا فرشتہ بن جائیں گے یا آپ کو ہمیشگی حاصل ہو جائے گی۔ بہت دو باتیں جو اللہ تعالیٰ کے وعدے میں شامل رہی ہوں گی۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ تھا کہ تم دنیا میں بھیجے جائے گا، تمہارا امتحان ہوگا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ تو اب یہ وعدہ اللہ کا ہے ہمارے ساتھ، تو ابلیس نے اس وعدے کو لیا اور ساتھ ایک اپنی طرف سے جوڑا کہ یا فرشتے بن جاؤ گے یا وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، مل جائے گی۔ حضرت آدم اس کے چکر میں آ گئے۔ تو یہ وہ وعدے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی ناراضی ہوئی۔ وہ اللہ کا شکر کہ حضرت آدم نے توبہ کر لی، لیکن شیطان اب بھی اس پر قائم ہے۔ تو وہ یمنہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت آدم کو اگر کہتا ہے یہ پھل کھا لیں، یہ اللہ نے وہ پھل ہے جو روکا ہوا ہے جس سے آپ کو ابدی زندگی مل جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ حضرت آدم نے کہا کہ شاید وعدہ ایسے ہی پورا ہونا ہے جو اللہ نے کیا ہے، کھا لیا۔ تو یہ تمنائیں ہیں۔ آگے فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جو ان سے وعدے کرتا ہے وہ پرفریب وعدے ہیں۔ غرور اس چیز کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر ہم دھوکے میں آ جائیں۔ یہ دھوکے کے معنی میں نہیں ہوتا، وہ چیز جس کو دیکھ کر دھوکے میں آ جائیں۔ مثلا آپ میری داڑھی شاڑھی دیکھ کر سمجھیں گے کیا بات ہے، یا میری باتوں میں آ کر کہیں بڑا نیک آدمی ہے، ہو سکتا ہے کہ اندر سے نہ ہوں۔ تو یہ غرور وہ چیز ہے جس کو دیکھ کر۔ تو اب اس کے وعدے ایسے ہیں
کہ اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بڑی حضرت آدم کو سچا لگا ہوگا کہ ہاں بات تو یہی کی گئی ہے کہ امتحان پاس کرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی ملے گی، تو اس نے اس درخت کے ساتھ جوڑ دیا اس کو کہ یہ درخت کھائیں گے تو وہ جو اللہ نے وعدہ کیا نا ہمیشہ کی زندگی وہ مل جائے گی. تو یہ غرور ہے. اب وہ وعدے اس پیٹرن میں کرتا ہے، یہ اس سٹائل میں کرتا ہے کہ وہ سچے دکھائی دیتے ہیں، ان میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی. وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سچائی پر کھڑا ہے. کیا بات ہے، وہ جو بات اللہ نے کہی تھی نا وہی بات ہوگی، اس درخت کو کھانے سے میں ہمیشہ کی مل جائے گی. تو فرمایا کہ اس کے سارے وعدے پرفریب ہیں، یعنی وہ اس طریقے سے کرتا ہے، اس طرح سے کرتا ہے. اگر آپ اپنی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو دیکھیں جو ہم پوری کرنے کے لیے ناجائز راستے اختیار کرتے ہیں، تو وہ تمنا ہمیں ایسی لگتی ہے کہ اس کے بغیر شاید ہم رہ ہی نہیں سکتے، کر لیں کر لیں کر لیں. تو وہ ایک اندر کا جو شیطان ہے وہ بھی اس کی باتیں پھر مانتا ہے اور ہم اس چکر میں آ جاتے ہیں. تو وہ غرور کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کی لذت، اس کا فائدہ، اس کا جو چیز ملنے والی ہوتی ہے اس کو بہت بڑھا چڑھا کر ہمیں نظر آنے لگ جاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہم وہ کام کر لیتے ہیں اور کرنے کے بعد چلتا ہو بس اتنا ہی سی بات تھی، کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتی اس کی. تو اس کو غرور کہا ہے کہ پرفریب ہیں، اس کے تمام وعدے پرفریب ہیں، کیونکہ وہ تمناؤں کو ابھار کر، تمناؤں کے پیچھے لگا کر ہمیں، تو تمنائیں میں نے بتا دیا کہ ذہنی بھی ہیں جسمانی بھی ہیں. ذہنی تمناؤں میں وہ فلسفے بناتا ہے، وہ نئے نئے نظریات گڑتا ہے، اور جسمانی تمناؤں میں لذت، فائدہ، پیسہ، دولت، شہرت، عزت، اس کے وہ آپ کو سبز باغ دکھاتا ہے اور آدمی ان کے چکر میں پڑ جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان کو بتا دیے. کی ورڈ ایک ہی ہے، وہ تمنائیں دلانا. تو جب آپ کے دل میں تمنائیں گھر کرنے لگیں، ناپاک قسم کی تمنائیں یا جائز تمنائیں جو ناپاک طریقے سے حاصل ہو رہی ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ شیطان کے ہاتھ میں ہیں. اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا. یہ جو لوگ ہیں جو شیطان کو اپنا ولی بنا لیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جہنم کا مطلب بھڑکتی آگ ہے، تو ہم ترجمہ دوزخ کا کر دیتے ہیں. تو جو لوگ شیطان کو اپنا ولی بنا لیں گے، اس کے وعدوں میں آ جائیں گے، اس کی دلائی ہوئی تمناؤں کو یقینی مان لیں گے، تو وہ دھوکے میں پڑیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور اس میں کوئی راہ نہیں پائیں گے نکل بھاگنے کی. جہنم میرے اور آپ کی جیل نہیں ہے جہاں سے کچھ لوگ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ خدا کی بنائی ہوئی دوزخ ہے جس میں سے کوئی بھی نہیں نکل سکتا. تو اس لیے میں ایک لفظ بولا کرتا ہوں کہ زندگی وہ لوگ کامیاب رہیں گے جو اپنی اپروچ میں ریئلسٹک ہیں. اپروچ میں ریئلسٹک ہونے کا مطلب ہے کہ جو حقیقتیں ہیں اس کو تسلیم کرنے والے ہوں. ہمیں خدا نے پیدا کر کے اس دنیا میں ڈال دیا ہے، اس کی حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے، اپنے خوابوں میں، اپنے خیالوں میں اپنا کوئی نظریہ قائم کریں گے، تو وہ ہمارے کام نہیں آنا ہے. میں نے شروع میں بات عرض کی تھی کہ والوزن یومئذ للحق، اس دن میزان جو لگے گی اس کے اندر وزن صرف حق کا ہونا ہے، ہماری باطل نظریات کا نہیں ہونا، ہمارے سوالات کا نہیں ہونا، ہمارے اعتراضات کا نہیں ہونا. یعنی آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں، یہ دنیا اللہ نے کیسے بنائی ہے، اس میں اتنی مصیبتیں کیوں ہیں، اتنا کیا ہے، اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے. تو ریئلسٹک اپروچ جو ہے وہ اختیار کیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے جو دنیا ہے اس کو ویسے ہی ماننا پڑے گا، اور عقل مند آدمی کی طرح اس میں زندگی گزارنے کے لیے جو صحیح طریقہ ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا. اس صحیح طریقے کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ پکا سچا ہے. یہ شیطان کے وعدوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ سچی بات کہنے میں اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے.
कोई भी नहीं। अब सारे जुमलों को एक एक करके समझ लीजिए। पहली चीज़ ईमान लाना है। ईमान की बुनियाद दो बातों पर खड़ी है, अल्लाह ताला है और आखिरत होनी है। बाकी ईमान इसी की तफसील है, जो 5 चीज़ें हम मानते हैं। 2 ईमान बुनियादी तरीन हैं, इसके बगैर निजात नहीं है। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, तो हज़रत मूसा के ज़माने की उम्मत वाक़फ़ ही नहीं थी, तो वो अंबिया की जो लिस्ट है उसमें चूँकि तब्दीली आनी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो इसलिए उसको बुनियादी नहीं, जो आपके सामने आ गया, खुदा को मान रहे हैं, एक आदमी ने आके साबित कर दिया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो मानना पड़ेगा। खुदा के पर ईमान का लाजमी तकाज़ा है। तो 2 ईमान बुनियादी हैं, बाकी उन दोनों से फूटते हैं। कोई ईमान अकेला, पक्का सच्चा अकेला ईमान आपको जन्नत में नहीं ले जा सकता। ये पूरा कुरान खाली है इस बात से कि सिर्फ ईमान आपकी निजात का बायस बन जाए, खाली है इस बात से। इसलिए फरमाया व आमिलुस सालिहात, ईमान लाएं। दूसरा काम क्या है कि नेकी करने वाले हों। नेकी करने में दोनों चीज़ें शामिल हैं। नेकी करना सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने नमाज़ पढ़ ली, नेकी करना यह भी है कि मैं बुराई से बचूं। ये दोनों इसके अंदर शामिल होती हैं। यानी मैंने ज़ना नहीं किया तो ये अमल सालेह है, मैंने चोरी नहीं की तो ये अमल सालेह है, मैं झूठ बोलने से बचा तो ये अमल सालेह है। तो बुराई से बचना भी अमल सालेह है, और नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, सच बोलना, ये भी अमल सालेह है। अमल सालेह को हमारी उम्मत हमेशा 2 हिस्सों में तकसीम करती है, खुदा से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की जो तकसीम है वो बात को समझने के लिए अच्छी है, लेकिन तमाम हकूकुल इबाद हकूकुल्लाह भी हैं, ये वाज़ेह रहना चाहिए। इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि जितने हकूकुल इबाद हैं वो अल्लाह के भी हक़ हैं, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं। जब मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा तो मैंने अल्लाह के बंदे को नुकसान पहुंचाया है, मैंने झूठ बोला है तो मैंने अल्लाह का हक़ मारा है और साथ बंदे का भी हक़ मारा है। तो ईमान हो गया और अमल सालेह, ये 2 चीज़ें जो पूरी कर देंगे, फरमाया कि सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी, इनको हम अनकरीब जन्नत में दाखिल करेंगे। जन्नत जमा बोला है, ज़ाहिर है कि हर आदमी के लिए अपनी अपनी जन्नत होगी और बेशुमार जन्नत होंगी जिसमें हमें दाखिल किया जाएगा। सूरह रहमान से मालूम होता है कि हर आदमी को कम से कम 4 जन्नतें मिलनी हैं। वहाँ पहुँचेंगे तो तफसील कर दूँगा इंशाअल्लाह। तो फरमाया कि जो ईमान वाले हैं, जो नेक अमल करते हैं, उनको हम अनकरीब बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। नीचे जारी होने का मतलब है कि जैसे हमारी ये लाहौर की नहर है तो ये लाहौर के नीचे चल रही है, क्योंकि ये नीचे होती है। मतलब यह है कि सरसब्ज़ रहेंगे, हर वक्त पानी मैसर रहेगा और मंज़र भी खूबसूरत होगा, रहने की जगह होगी। कोई भी आदमी जब अमीर हो जाता है तो अपना घर ऐसा ही बनाता है जिसमें पक्का घर तो होता ही है, लेकिन इर्द गिर्द घास, पौधे, फूल, फल लगे होते हैं, और वो समझता है कि मैं बड़ा अच्छा घर बना लिया। तो ये हमारी फितरत के अंदर ये घर का नक्शा यही है। अगर आप मुग़लों के देख लें जाकर, महल्लात बने हुए, वो भी इसी असूल पर बने हुए हैं। और कहीं भी दुनिया में चले जाएं, जब भी कोई आदमी साहिब दौलत हो और अपना घर बड़ा अच्छा बना सके तो वो ऐसा ही घर बनाता है। तो ये हमारी फितरत की आवाज़ है जो यहाँ अल्लाह ताला ने लिखी। कई लोग आते हैं, वो हम कहते हैं जी कि अल्लाह ताला पता नहीं कुरान मजीद ज़हीन लोगों के लिए नहीं है। वो बताते नहीं कि ज़हीन लोगों को क्या मिलना है, सब ये बताते हैं कि आप बागात होंगे, फल होंगे, मेवे होंगे, औरतें होंगी, ये होगा। तो ज़हीन लोग क्या करेंगे? तो एक बहुत ही अपने आप को ज़हीन समझने वाले साहब आए, मेरे कमरे में बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हम ऐसा करते हैं कि मैं एक ऐसा इदारा बनाते हैं जिसमें हर एक को खुली छुट्टी होगी, बड़े से बड़ी बात करे, नया से नया फ़लसफ़ा तराशे, लेकिन तनख्वाह वगैरह नहीं मिलेगी। तो कहते हैं इस इदारे में कौन आएगा? मैंने कहा इसलिए अल्लाह ताला ने जन्नत में यही चीज़ें बयान की हैं, वो नहीं बयान की जिसमें सिर्फ फ़लसफ़े होंगे, ये होगा, लेकिन खाना पीना नहीं होगा। ये जन्नत तमाम इंसानों की ज़रूरत है। ख्वाब आइंस्टाइन हो, वो भी रात को खाना खा के ही सोता था, अगर उसको तनख्वाह ना मिलती तो वो कोई काम ना करता। तो ये वो चीज़ है जिसको समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने बुनियाद तमाम इंसानों के लिए जन्नत बनाई है। तो जहाँ वहाँ जो ज़हीन लोग जाएंगे वो बैठ के शायरी भी कर रहे होंगे, फ़लसफ़े भी बिगाड़ रहे होंगे। वैसे वहाँ फ़लसफ़े बिगाड़ेंगे क्या, वो गैप के पर्दे की वजह से ये सारा कुछ, लेकिन बहरहाल जो वो कर सकेंगे वो करेंगे। शायरी हो सकता है बैठ के कर रहे हों, सुन रहे हों,
تو وہ وہاں جو بھی ہوگا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو چیز بنیادی ہے جس کے بغیر آپ وہاں جا ہی نہیں سکتے، اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں ہر طرح کی ذہنی عیاشی کا موقع ہوگا لیکن نہ پھل نہ میوے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو سارے توبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے بنیادی جو چیزیں ہیں جو آدمی کو اس قابل کرتی ہیں کہ وہ فلسفہ بنا سکے، وہ یہ چیز ہے، اس کے بعد ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو زیادہ سٹیبل زمانے تھے انکم کے لحاظ سے، روزگار کے لحاظ سے، معیشت کے پہلو سے، اسی زمانے میں اچھی شاعری بھی ہوئی ہے، اسی زمانے میں اچھے لوگ بھی، بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ اگر سب کو کھانے پینے کا مسئلہ بن جائے تو میں آپ کو یقین دلاؤں گا کہ فیض احمد فیض اور غالب لائن میں لگے ہوں گے راشن لینے کے لیے، ان کو فرصت نہیں ہوگی کہ بیٹھ کے شعر کہہ سکے۔ یہ حقیقت ہے اس دنیا کی۔ تو انسان کو اپنی حقیقتوں کو دیکھ کر سوالات اور اعتراضات کرنے چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ غرور والا نہیں ہے، یہ سچا وعدہ ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ حق اس بات کو کہتے ہیں جو ہو کر رہنے والی ہو۔ قیامت کے ناموں میں بھی الحاق کا نام اسی سے ہے کہ وہ دن جو ہو کر رہے گا۔ تو وعد اللہ ہی حق کا، تو اللہ کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ تو جو لوگ ایمان والے ہیں، عمل صالح والے ہیں، ان کو عنقریب جنت میں لے جایا جائے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا ہے بھی کون؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ہم جو لوگ ہیں وہ کمزور ہیں، صرف یہ نہیں کہ اخلاقی طور پر کمزور ہیں، جسمانی طور پر کمزور ہیں۔ اخلاقی طور پر کمزور ہونے کا مطلب ہے کہ چھوٹی موٹی فائدوں کے لیے جھوٹ بول لیں گے، غلط بات کہہ دیں گے۔ جسمانی کمزور کا مطلب ہے کہ کوئی گن پوائنٹ پہ ہم سے برا کام کروا سکتا ہے۔ اور پھر ہماری تمنائیں بھی ہیں جس کا پیچھے ذکر ہوا، تو ہم تمناؤں کے لالچ میں غلط کام کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نہ حافظہ کمزور، نہ ان کو کوئی کمزوری، نہ جسمانی ضرورت، نہ اخلاقی کمزوری، تو وہ ان سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے جس کو کسی کا بھی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس کو یہ بھی ڈر نہیں ہوتا، جیسے ہمارے ملک بڑے بڑے دیکھیں تو بچا کے رکھتے ہیں اپنی انفارمیشن کہ کہیں نکل نہ جائے، اور اگر انفارمیشن نکل جائے تو جرمنیوں نے ایک چیز ایجاد کی کہ بہت ساری ویسی خبریں پھیلا دو تاکہ پتہ نہ چلے سچی کون سی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ راز سارے ہی فاش ہو جائیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے جو سچی باتیں کہنے والا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو اسلوب شیطان اختیار کر رہا ہے یہ گمراہ کرنے والا، وہ غالباً وہ تو بڑی زوردار تاکید کا اسلوب ہے۔ تو شیطان اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہہ رہا ہے؟ وہ یا تو یہ کوشش کر رہا ہے نا، وہ تو آپ نے کبھی شوخے لوگوں کو دیکھا ہے؟ کتنی بڑی بڑی قسمیں کھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا، بس وہی شوخی ہے۔ خدا کے سامنے بھی، ہاں، تو خدا کے سامنے جو جملے اس کے ہیں وہ تو زیادہ، یہ تو کوئی جملے نہیں، وہ کہتا ہے آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، سیدھا اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے۔ تو میں ایک زمانے تک سوچتا رہا کہ ہم انسانوں کا امتحان اس لیے کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، لیکن ابلیس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم میں سے جو برے ہوں گے، جو دوزخ میں جانے والے ہیں، وہ خدا کے سامنے بھی یہ شرارت کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ جب آپ نے یہ مفہوم نکالا ہے، یہ جب آپ نے کہا جی یہ تخلیق یا خلق میں تبدیلی ایک ظاہری ہے اور ایک وہ جو آپ نے وضاحت بیان کی ہے، تو یہ دو مفہوم آپ لے رہے ہیں، مطلب صحابہ نے، جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے اس کا ظاہری مفہوم لیا ہے، اگر تو یہ دوسرا مفہوم کس طرح لیا جا رہا ہے، یا ایک ہی آیت میں سے دو مفہوم کس طرح نکل رہے ہیں پھر؟ نہیں، میں نے آپ سے کہا جھوٹ نہ بولیں، اس جملے کے بھی دو پہلو ہیں، ایک اخلاقی ہے، ایک واقعہ جو ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے کر رہا ہوں، میں کوئی نئے معنی نہیں پیدا کر رہا۔ یعنی خلق اللہ میں تبدیلی، جب بھی ہم کہیں گے خلق اللہ میں تبدیلی ہے تو دو معنی، ایک ذہنی ہے ایک عملی ہے۔ لیکن وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو آپ نے، وہ تو ایک پہلو کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی اس میں شامل کریں، وہ یہ نہیں کر رہے کہ باقی کی نفی تو نہیں کر رہے۔ لیکن ان پہلوؤں پہ کبھی صحابہ کے دور میں کبھی گفتگو ہوئی ہے جس پہلو پہ آپ نے نظر ثانی جب میں نے کی ہے؟ 3 صحابہ کے اقوال آپ کو بیان کر دیے کہ عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ فتویٰ دیا کہ ٹیٹوز بنانے والے، یعنی وشم کرانے والی، اور دانتوں کو رگڑانے والی، اور بال لگانے والی، ان تینوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ تو ایک خاتون آئیں جو
صحابیہ تھیں، انہوں نے کہا کہ میں تو نہ قرآن میں ایسا ہے نہ سنت میں ایسا، تم کہاں سے لے کر آ رہے ہو؟ تو پھر یہ آیت پڑھ کے بتایا کہ اس میں جن پر لعنت کی گئی ہے میں بھی انہیں پر کر رہا ہوں، یہ ان کا پورا حدیث میں موجود ہے. میرا اس پر نیٹ پہ پڑا ہوا ہے المعرض کی ویب سائٹ پہ، جس میں میں نے اس حدیث کا جائزہ پوری طرح سے سمجھایا کہ یہ اصل میں عبداللہ بن مسعود کہہ کیا رہے ہیں. اور یہ جو ٹیٹو وغیرہ آپ جن کی بات کر رہے ہیں، یہ خدا کے لیے آپ نے کہا اگر یعنی کہ غیر اللہ کے لیے نہ بنائے جائیں تو پھر ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ہاں کوئی مسئلہ، مطلب جسم کھدوا لینا یا اس طرح کے کام کرنا اپنے شوق کے لیے، تو اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے پھر؟ نہیں قباحت نہ کہیے، میں اس لعنت کی بات کر رہا ہوں، یہ لعنت اس پر نہیں ہے. کوئی آدمی ٹیٹوز بنائے تو میرا یہ نہ ہو کہ بات چلی جائے کہ میں کسی کو، یہ کوئی ڈیسنٹ آدمی کا کام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے ویسے، گناہ ہم نہیں یہ ہے، کہہ سکتے صرف اتنی بات کہیں گے. لیکن کوئی کسی برے مقصد سے کرتا ہے تو وہ برے مقصد کی وجہ سے اس میں گناہ آ جائے گا. سمپلی جس نے بنوایا ہے، ٹیٹوز وغیرہ بنائے ہیں یا مصنوعی بال لگائے ہیں، تو اس کو گناہ نہیں ہے، سمپل اتنا کام کیا ہے. کسی برے مقصد سے کیا تو وہ گناہ اس میں آ جائے گا، جیسے معاویہ نے کہا کہ دھوکہ دینے کے لیے بال لگائے گئے ہیں تو وہ گناہ آ جائے گا. پھر خلق اللہ کی میں تبدیلی والی بات ہے، اس میں آپ نے صحابہ کرام کی مثال دی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دو دوسرے صحابہ حضرت معاویہ، حضرت ابن عباس. اس میں آپ کی رائے جو آپ نے بعد میں بیان کی کہ ٹیٹوز بنوائے جا سکتے ہیں، اصل میں عبداللہ بن مسعود کسی اور طرف اشارہ کر رہے ہیں. آپ کی بات اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات میں تضاد نظر آ رہا ہے، یعنی آپ وہ رائے نہیں بیان کر رہے جو عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ تھا، آپ دوسرے صحابی کی رائے بیان کر رہے ہیں. لیکن کیا ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی رائے کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے خصوصی طور پہ فرمایا تھا کہ ان سے قرآن سیکھا جائے؟ تو جن کو رسول اللہ نے قرآن سکھانے پر مقرر کیا ہے، وہ جب قرآن کی آیت کی ایک تفسیر بیان کر رہے ہیں تو پھر اس تفسیر کو چھوڑ کے کسی دوسری صحابی کی رائے لینا کیا یہ درست ہوگا؟ دیکھیے میں نے ایک جملہ بھی نہیں بولا کہ ان کی رائے نہ لیں، میں نے ان کی رائے کو لینے کا بھی کہا ہے، اور پلس یہ بھی کہا ہے کہ اس کا پورا تصور سمجھ لیجیے. انہوں نے ایک جگہ پہ ایک اس آیت کا فتوے کے طور پر استعمال کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے باقی پہلو ختم ہو گئے. تو میں تو کہہ نہیں رہا کہ اس کو چھوڑیں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا پورا مطلب یہ ہے، اس پورے مطلب کی روشنی میں سمجھیں. اور یہ سارے مفسرین بیان کر رہے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں. سر یہ جو آپ نے آخر میں بات کی ہے، ایک یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس کا تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے نا، الگ حیثیت سے. تو جب آپ نے اس کو حقوق اللہ ہی قرار دے دیا، ایک طرح سے آپ نے کہا جی یہ حقوق اللہ ہی ہوتے ہیں، تو یہ خدا کی طرف بات منسوب کرنا نہیں ہوتا کسی پہلو سے؟ نہیں، سورہ نساء جہاں ہم نے یہ جو پڑھ رہے ہیں سورہ، اس کے شروع میں آغاز یہیں سے کیا ہے کہ یتیموں کا معاملہ چل رہا ہے آگے، تو آغاز یہاں سے کیا ہے، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہاں سے شروع کیا، اس کے اندر رحم کو جوڑا ہے. تو رحم خدا کے حقوق کے اندر شامل ہے، وہ الگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے الگ نہیں کیا، ہم نے سمجھانے کے لیے الگ کیا ہوا ہے. میں آپ کی چغلی کروں تو خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں یا نہیں؟ تو اللہ نے خود جوڑ دیا اس کو. گناہ سارے ہی ہیں اس لیے گناہ کہ وہ اللہ کی خلاف ورزی ہے، یا حکم کی، یا خدا کی مخلوق کے خلاف، یا خود خدا کے خلاف. سر یہ جو جنس تبدیل کرنا ہے، یا جو ہمارے کچھ بچے جو ہیں وہ نامکمل پیدا ہو جاتے ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ کر کے ایک پوری جنس میں لے جانا، یہ کس میں آئے گا؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی علاج ٹائپ چیز ہے، میں اس کو تو نہیں سمجھتا کیونکہ اس پہلو سے میں واقف نہیں ہوں پوری طرح. کوئی سائنسدان ہی بتا سکتا ہے کہ یہ پروسیجر کیا ہوتا ہے. اگر کوئی علاج ٹائپ چیز ہے تو ایک اور بات ہے، لیکن یہ بات کہ اللہ نے کسی کو مرد پیدا کیا اس کو عورت بنائے، کسی کو عورت پیدا کیا اس کو مرد بنائے، یہ ناجائز ہوگا. جو بچے نامکمل پیدا ہوتے ہیں ان کی مطلب آپ کے خیال میں ٹھیک وہ ہے؟ اگر علاج کروا رہے ہیں، علاج کے طور پر کوئی ٹریٹمنٹ ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو ہمارے فلموں میں یا ڈراموں میں یہ خواتین بال لگا لیتی ہیں اور شکلیں بنا لیتے ہیں دوسرے روپ، تو یہ بھی تبدیلی ہو گئی؟ اگر کوئی لوگ اس چکر میں آ جاتے ہیں کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے، ڈرامے میں میرا خیال سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈرامہ ہو رہا ہے. نہیں سر، وہ وگیں لگائی ہوتی ہیں، شکلیں بھی بدلی ہوئی ہوتی ہیں. ہاں، تو وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا شکلیں بدلی ہوئی ہیں، تو یہ تو صرف ڈرامے کے لیے ہے. قرآن مجید جو اپنے سے پچھلی الہامی کتب ہیں ان میں جو تصورات لوگوں نے رائج کر لیے تھے ان کی جب نفی کرتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں جو عیسائیوں اور یہودیوں کے یہاں نظریہ پایا جاتا تھا
اس کی قرآن واضح لفظوں میں تردید کیوں نہیں کرتا؟ جس چیز کو واضح الفاظ میں تردید کرنی ہوتی ہے اسی کو کی جاتی ہے. رسول کا قتل کی تردید اس لیے کی گئی کہ وہ قرآن کے قانون رسالت کی نفی کرتا ہے. قرآن میں یہ کہتا ہے کہ لا اغلبن انا ورسلی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو صلیب دے دی. اور جملہ کیا بولا ہے؟ قرآن نے اس کو سورہ مائدہ میں بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ کو قتل کیا ہے. اس کی تردید لازماً بنتی ہے. لیکن وہ کتنے غلط نظریات ہیں. حضرت عیسیٰ کیا باقی انبیاء کے بارے میں بھی، حضرت نوح کے بارے میں نعوذ باللہ کہ اپنی بہو کے پاس چلے گئے اور ان کی اولاد ہوئی، تو کیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کی تردید کریں گے؟ وہ بس انبیاء کی شان بتا دی اللہ تعالیٰ نے، باقی انڈائریکٹ. تو حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنے کا انکار اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹ طریقے سے کیا ہوگا، ڈائریکٹ نہیں کیا. وہ ظاہر ہے کہ ہر مسئلے کو اہمیت حاصل نہیں ہے، لیکن قانون رسالت ایک ایسی چیز تھی کہ جس کی اصلاح لازم تھی، اس لیے وہ کر دیا گیا. کیا اپنے سید ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھانا درست ہے؟ کیونکہ بعض لوگ سادات کا بہت احترام کرتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور بہت سے کاموں میں سادات کو رائد دے دیتے ہیں جو کہ اصولی طور پہ باقی لوگوں کو نہیں ملتی لیکن سادات کو مل جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ سوال ہے کہ کیا سید اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور قوم میں کسی اور ذات میں شادی کر سکتے ہیں، اور کیا سید صدقہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سید کا احترام جو ہے وہ جو لوگ کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، میں ان کو روک نہیں سکتا. لیکن سیدوں کو اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. گورنمنٹ کالج جیسی یونیورسٹی اب ادارہ ہے تو میں نام لے رہا ہوں، وہاں پر ایک سید زادے کو ناقص قسم کا سناپسس ریسرچ کا اپروو ہو جاتا ہے اور غیر سید کا نہیں ہوتا. یہ ہماری یونیورسٹی میں ہو رہا ہوتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ ہمارا دین نسلی دین نہیں ہے. اس میں جو لوگ نیکی کریں گے وہی کامیاب ہیں، وہی عزت والے ہیں، وہی قیامت والے دن اللہ کے ہاں اجر پائیں گے. خاندانی نسب کا مسئلہ ہوتا تو کتنے انبیاء ہیں جن کی اولاد صرف اس وجہ سے جنت میں نہیں جائے گی کہ کسی نبی کی اولاد ہے، وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے یہ فرمایا تھا کہ دنیا میں جو کچھ لینا ہے لے لو، آخرت میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے کام نہیں آئیں گے قیامت والے دن، تو ان کے 8ویں 1000ویں نسل میں جا کر پڑپوتے کے کام آئیں گے. یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اس لیے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ امت کے اندر یہ تفریق کبھی نہیں رہی دور اول میں کہ کسی نسلی تعلق کی وجہ سے کوئی جنت میں جائیں گے. ہاں، وہ سید اچھے ہیں، وہ جنت میں ضرور جائیں گے جو نیکی کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ایمان والے ہیں. ایسے ہی باقی امت ہے کہ جو نیکی کریں گے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. رہ گیا صدقے کا مسئلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لیے اس کو روکا تھا. بعد میں اب سید اور غیر سید میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں، صدقات بھی لے سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس لیے روکا تھا کہ یہود کے اندر جو حضرت موسیٰ کا خاندان تھا، بنی لاوی، وہ سارے صدقات خیرات بٹور لیتا تھا، باقی امت کو جاتے ہی نہیں تھے. تو اس کے لیے روکنے کے لیے آپ نے اپنے زمانے میں اس کو منع کیا تھا، لیکن بعد میں اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب ہماری امت میں یہ رواج نہیں ہے کہ سارے صدقات خیرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو جانے ہیں، تو اس لیے آپ وہ دے سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. ایک اور پہلو تھا آپ کا شادی کا. جی، میرے خیال میں سید اور غیر سید کے درمیان شادی ہو سکتی ہے. قرآن اور سنت میں کوئی ایسا حکم موجود نہیں ہے کہ ان کی شادی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے آرام سے سید غیر سیدوں میں کر سکتے ہیں اور غیر سید سیدوں میں کر سکتے ہیں. امام فراہی کے بارے میں یہ واقعہ ہم نے کہیں سے سنا ہے کہ ان کی کتابیں چور لے گئے تھے اور جنگل میں جا کے جلا دی تھیں. کیا یہ واقعہ درست ہے؟ اگر درست ہے تو یہ خبر پھر کیا چوروں نے خود آ کے دی تھی کہ ہم نے جنگل میں جلا دی ہیں؟ دیکھیں، کچھ عقلی چیزیں ہوتی ہیں جو خود ہی سوچ لینی چاہیے. واقعہ پورا یہ ہوا تھا کہ مولانا فراہی جو ہیں وہ اپنے مسودات ایک صندوق میں رکھتے تھے، اور مولانا فراہی ایک کتاب ایک وقت میں نہیں لکھتے تھے، 7-8 کتابیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی تھی. تو جس کتاب کا کوئی دماغ میں واضح ہو گیا، کوئی پیراگراف 2 پیرے، تو انہوں نے 5-10 پینسلیں تراش کے رکھی ہوتی تھی سحری کے لیے. تو جب وہ تہجد کے لیے اٹھتے
تو تہجد اور فجر کے درمیان جو وقفہ ہوتا تھا اس میں وہ ہر مسودے پر وہ پیرا یا 2 لائنیں یا 3 لائنیں لکھ دیتے تھے، اور پھر وہ مسودہ پورے کا پورا اسی ترتیب کے ساتھ صندوق میں رکھ دیتے تھے، اور صندوق کو تالا لگا ہوتا تھا. سمجھ گئے نا؟ تو اب وہ ظاہر ہے کہ صاحب علم آدمی کے لیے اس کے مسودے سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. صرف اہل علم کے نہیں، ذرا شاعروں سے پوچھ لیجئے وہ اپنی شاعری کی کتاب کو کس طرح سنبھال کے رکھتے ہیں. تو وہ ویسے ہی وہ رکھتے تھے. چوروں نے سمجھا، اب مولانا فرائی جو ہیں وہ ایک بڑے ذمہ دار کی بیٹے تھے، تو صاحب ثروت گھرانہ تھا، تو وہ چوروں نے سمجھا کہ اس میں کوئی خزانہ ہے. وہ لے کر بھاگ گئے جنگل میں جا کر. رات ٹھنڈی سردی تھی رات، تو انہوں نے جب تالا توڑا جنگل میں جا کر اس خیال سے کہ اندر سے اشرفیاں نکلیں گی، تو مسودے نکلے. ان کا لوگ کاغذ اکٹھے کر لائے ہیں، تو سردی سے بچنے کے لیے وہ آگ تاپتے رہے اس مسودات کی. صبح جب کھوجیوں نے تلاش کرتے کرتے پہنچے تو وہ اس مسودوں والے صندوق تک پہنچ گئے. جتنے بچے ہوئے تھے وہ لے کر آ گئے، باقی وہاں جلے ہوئے دیکھے انہوں نے. حال ہی میں طالبان کے ایک لیڈر نے ہندوستان کا دورہ کیا. اس میں کچھ خواتین نے ان کا انٹرویو لینے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے خواتین کو انٹرویو سے منع کر دیا. تو یہ جو ان کا عمل ہے، کیا یہ اسلام کی ہدایت ہے یا ان کی اپنی رائے ہے؟ ہماری جو اس وقت کی امت ہے اس کو ایک بڑی عجیب بیماری لگ گئی ہے. وہ بیماری یہ ہے کہ میں نے خود تو جو کرنا ہے سو کرنا ہے، دوسروں سے بھی کروانا ہے. ہمیں اپنا کام کرنا ہے. مجھے غض بصر کا حکم دیا گیا ہے، تو مجھے بس غض بصر کرنا ہے. خواہ میرے سامنے کوئی کافر آ جائے، مومن آ جائے، کوئی خاتون آ جائے، مرد آ جائے، تو میں نے غض بصر خود کرنا ہے. تو دنیا میں کسی دوسرے کو کہنے کے بجائے، خاص طور سے غیر مسلم قومیں یا دوسری قوموں میں جب ہم انٹرویو دینے جاتے ہیں، اپنی ملت میں چلو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو دوسروں کو نہیں ایسا کرنا چاہیے. وہ اگر کسی پریس کانفرنس میں آ گئی ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں بس. اللہ خیر صلی اللہ. دین کا حکم میرے لیے ہے، دوسرے لوگوں کے لیے وہ میرے اپنی مذہب ملت کے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں، ورنہ ٹھیک ہے. یہ تقوی کی علامت نہیں ہے، یہ اصل میں دین کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو دین کو بدنام کرنے والے اقدامات نہیں کرنے چاہیے. ہمیں خود اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے. میرا کام پاکیزہ نگاہ رکھنا ہے بس. اللہ خیر صلی اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں بھی صورتحال ایسی تھی، بیچ میں کافر تھے، مومن تھے، ہر طرح کی عورتیں تھیں. تو یہ سارے کام مجھے کیا کرنا ہے؟ اب میں بازار نہ جایا کروں کیا؟ بازار جاؤں گا، خواتین سے ضرور ملاقات ہو جاتی ہے بازاروں میں، دکانوں پہ، ادھر ادھر. تو بس مجھے اپنی نگاہ نیچے رکھنی ہے. میں کس کس کو پردہ کرواؤں گا؟ نہیں کروا سکتا. بائبل میں بھی یہ ذکر آتا ہے ایڈم اور ایو کا، آدم اور حوا کا. تو اس میں جو شیطان نے ان کو بہکایا، گویا وہ درخت کا پھل تھا یا کچھ کہتے ہیں گندم کا دانہ تھا. شیطان کیا اس وقت فزیکل یعنی اپیرنس میں ان کے سامنے آیا تھا، اس قسم کا بہکاوا تھا، یا وہ بھی ایک جیسے ہم لوگوں کو خیال آتا ہے اس طرح کا خیال تھا؟ اور دوسری بات یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ ٹیٹو اور یہ جو اس طرح کی چیزیں لوگ ابھی بھی، بلکہ افریقہ میں کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنی کمر پہ اس طرح کی کھال بنا لیتے ہیں کہ وہ کروکوڈائل کی کھال کی شکل اختیار کرتی ہے. ان کا کوئی کلچرل ایونٹ بھی ہوتا ہے پھر باقاعدہ. اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ اگر تو ہم غیر اللہ کے لیے یہ عمل نہیں کرتے تو پھر گناہ نہیں ہے، لیکن اسلام چونکہ ہمیں اعلیٰ درجے کے مورل ایتھکس سکھاتا ہے، ہمیں امپیوریفیکیشن سے پیوریفیکیشن تک کا سفر طے کرواتا ہے. اور میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ قباحت اگر کہیں پہ آ رہی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پھر بعد میں انسان کی مطلب غلاظت کی شکل یہ اختیار کر رہی ہے اور اس سے گناہ بھی جڑ رہا ہے. تو اس میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ کیا آپ کے نزدیک یہ چیز یعنی اس چیز کو بالکل منع ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہے، یعنی خدا کے ہاں یا تو ایک ڈیسنٹ آدمی ہے جو بالکل پاک ہے، درمیان میں یہ کون سا آدمی ہے جس کو اتنی اجازت دی گئی ہے کہ وہ جس کو ہم ٹیبو کا ٹرم کہتے ہیں امریکہ کے اندر جو لوگ اختیار کر لیتے ہیں. دیکھیے ایک ہے کہ ہم گناہ اور ثواب کی وہ میں نے تفصیل کر دی کہ آپ شرک کے لیے کریں گے، کسی برے مقصد کے لیے کریں گے، کسی کو دھوکہ دیں گے تو گناہ ہو جائے گا. لیکن کچھ علاقوں میں رسم و رواج بہرحال ہوتے ہیں. کیا ہر رسم و رواج کو غلط قرار دیا جا سکتا ہے؟
मसलन हमारे पाकिस्तान में देखिए शादी के कितने प्रोग्राम होते हैं, क्या उनको गुमराही करार दे दिया जाए? हाँ, जहाँ फहाशी हो रही है, फजूल खर्ची हो रही है, हम ज़रूर बात करते हैं। तो रस्म व रवाज वो चीज़ें होती हैं जिसमें मसलन नाखून हमारे यहाँ बढ़ाने का रवाज हुआ, तो इसमें हम कह सकते हैं कि भाई नाखून काटने का हुक्म दिया गया, वाज़े है हमें। लेकिन कोई आदमी अपने बाल पाँव तक बड़े कर लेता है, क्या कबाहत, हम इसमें क्या कहें उसको? कुछ भी नहीं कह सकते। तो एक आदमी अपनी दाढ़ी इतनी लंबी करता है घुटनों तक चली जाए, तो क्या कर सकते हैं उसको? कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये एक अलग चीज़ होती है। हाँ, जब आप शिरक से जोड़ेंगे कोई चीज़, बिदात की शक्ल इख्तियार कर देंगे, उसको कहेंगे नेकी है इसमें, तब दीन आएगा कि नहीं नहीं ये नेकी नहीं है या ये गुनाह नहीं है, तब आएगा। तो अलबत्ता जिस तरफ आपने इशारा किया है कि एक तकलीफ़ दे किस्म का कोई इस तरह के रस्म रवाज है, उसमें अगर हमारा असर होगा तो हम ज़रूर बताएंगे कि ये खुदा को राज़ी करने का ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन वहाँ क्या हो रहा होता है, मर्दानगी के इजहार के लिए जो वो कट लगाते हैं पूरे जिस्म पर, उस एक ही दिन में पूरे जिस्म पर कट लगा देते हैं उसके, वो फिर तड़पता रहता है, मिट्टी उसको मल देते हैं, बाद उसको पानी में फेंक देते हैं, उसके बाद ज़ख़म भरते हैं उसके, तो वो पता नहीं कितने दिन लगते होंगे, कम से कम एक ज़ख़म भरने में 7 दिन कम से कम लगते हैं। तो अगले 7, 8, 10 दिन वो तकलीफ़ में रहता होगा। तो वो एक मर्दानी का इज़हार भी है, उनके इलाके में मर्दानगी है, हमारे इलाके में क्या होगा, हम कहेंगे जाहिल है। ठीक है, तो अब मर्दानगी के मैं उसको गुनाह सवाब के दायरे में नहीं डालूँगा। हम जाकर, अब एक डॉक्टर जाकर कहेगा नहीं नहीं बड़ा ख़तरनाक आदमी की जान जा सकती, जाती भी है, उसमें गालबन 10% लोग मर जाते हैं जो मेरी मालूमात में है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल वो एक अलग चीज़ है, वो दायरा अलग है कि ये गलत काम है या सही काम है, लेकिन ये गुनाह का काम है या सवाब का काम है, ये दायरा हमारा दायरा है, इसमें हम आराम से बात कर सकते हैं। तो ये गुनाह सवाब उस वक्त होगा जब या आप उसको सवाब के लिए या गुनाह से बचने का इलामत करार देंगे, या देवताओं को राज़ी करने के लिए कहेंगे, या इसमें कोई झूठ इन्वॉल्व हो जाएगा या कोई गैर अखलाकी हरकत इन्वॉल्व हो जाएगी, फिर हम कहेंगे नाजायज़ हुआ है, वरना नहीं। सर वो आदम और हवा वाला है जो जहाँ कुरान मजीद से मालूम होता है कि वो आया, उसने आकर कासमा हुमा, कसमें खा खा के बताया कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, उससे यही लगता है कि बिलमुशाफा ही मुलाकात थी। सर फिर इसमें आदम अलैहिस्सलाम की गलती और खुदा का नाराज़ हो जाना कैसे साबित? अल्लाह ताला ने इसको बयान किया है कि आदम में हमने अज़्म नहीं पाया, और दूसरी जगह फरमाया कि नासिया, ये बात वो भूल गए कि वादा कौन सा था, किस टाइम का था, लेकिन शैतान के बहकावे में आने के लिए अज़्म चाहिए था, जो कि नहीं खाना, अल्लाह ने मुझे कह दिया दरख्त नहीं खाना, तो अल्लाह का हुक्म आएगा तब मैं खाऊंगा। तो ये दोनों बातें अल्लाह ने बयान कर दी। लेकिन सर फिज़िकल अपीयरेंस का सामने आ जाना, मसलन अब हमारा इम्तहान तो समझ भी आता है ना कि शैतान उस तरह से सामने नहीं आता, तो इरादा और इख्तियार है एक किस्म का। मेरे आगे अभी कुर्सी पे अगर कोई बैठ जाए इस तरह का शख्स आगे, तो ये तो चीज़ सोचने पे मजबूर करेगी, मुझे ओपिनियन दे रहा है, शायद ऐन मुमकिन है कि कोई खुदा की तरफ से पैगाम लेकर आया हो। हाँ, तो तब भी अगर अज़म वाले होते, उस वक्त अज़म ना निकला, अब आदम अलैहिस्सलाम ज़ेर बहस हैं, मेरे पैगंबरों में से हैं, तो मैं पूरी तफसील नहीं कर सकता, लेकिन ये बात कि आदमी एक है, एक तरफ मेरे वालिद साहब का हुक्म है कि भाई घर से बाहर नहीं निकलना, और एक आदमी दरवाजे पे आ कहता हो तो मैं टॉफ़ी लेकर देता हूँ और मैं घर से निकल जाऊँ, तो फिर वालिद साहब क्या कहेंगे मुझे? इस तरह का वाक़या है। देखिए, जो कि आदम बीच में इन्वॉल्व है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम बस मुख्तसर बात रखें, वो हमारे पैगंबर हैं। सर और यही वाक़या क्या इस चीज़ की वजह भी बना कि फिर दुनिया का निज़ाम शुरू हो गया और इंसान नीचे आ गया और खुदा जैसे वो पहले से ही अल्लाह ने पहले बताया है, पहले ऐलान किया कि मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ, फिर सजदा करवाया है, तो वो पहले से प्रोग्राम था, उसका कोई गलत इस ताल्लुक़ नहीं है। हम जब देखते हैं मुसलमानों की इस हालत को आजकल, तो सहाबा कराम का इम्तिहान इस बात में था कि वो शऊर की सतह पर पहुंचकर कुफ्र व शिर्क और इस्लाम के दरमियान फ़र्क करे और इस्लाम को कबूल करे। सहाबा का केस इम्तिहान में ये था कि एक तरफ कुफ्र व शिर्क था और दूसरी तरफ इस्लाम था। अब उनका इम्तिहान ये था कि वो कुफ्र व शिर्क और इस्लाम के दरमियान फ़र्क करके इस्लाम को कबूल करें। लेकिन आज हम मुसलमानों के इम्तिहान का दायरा जो है वो दूसरे पहलू से है। आज हम इस इम्तिहान में डाले गए हैं
کہ ہم شعور کی عمر کو پہنچ کر یہ فیصلہ کریں کہ ہم شیعہ بن کر رہیں یا سنی بن کر، ہم اپنی مذہبی شناخت دیوبندیت سے کروائیں یا بریلویت ہماری پہچان ہو، ہم صوفیوں اور پیری مریدی کی مجلسوں کو اٹینڈ کریں یا نظام مصطفیٰ کی تحریک میں شامل ہو کر جنت کو حاصل کریں، اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ فکر و تدبر کا منہاج اختیار کریں یا سلفی منہج کو جنت میں داخل ہونے کی شرط سمجھیں، تقلید جامد کو اپنائیں یا اپنا دین مولویوں کے حوالے کریں۔ اور اسی تحقیق کی غرض سے میں کراچی سے چلا ہوں تاکہ ان مجالس کو اٹینڈ کر کے اس حقیقت کو زیر بحث لاؤں۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس میں؟ اصل میں آج بھی وہی بات ہے جو صحابہ کے لیے تھی، بس یہ ہے کہ وہ کافروں اور مشرکین کے بیچ میں تھے، ہم اپنے ہی بھائیوں کے بیچ میں ہیں، لیکن اپنانا ہم نے وہی ہے، اسلام ہی کو اپنانا ہے، کفر و شرک سے بچتے ہوئے، بدعت سے بچتے ہوئے۔ اب بدعت کا ایک اضافہ وہاں پر بھی تھا، یہاں پر بھی ہے، تو کفر، شرک، بدعت سے بچتے ہوئے خالص دین پر آنا ہے، کسی خاص مسلک سے نہیں جوڑنا۔ ہاں، میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں اپنے بارے میں کہ میں اس دین پر ہوں جس دین پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بس۔ اس میں نہ کوئی دیوبندی تھا اس وقت، نہ کوئی بریلوی تھا، نہ شیعہ تھا، نہ اہل حدیث تھا، کوئی نہیں تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین پہ آنا ہے جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ ہمارے ہاں ایک مکتبہ فکر ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی جاتی ہے مشکل میں، تو کیا یہ شرک میں شمار کیا جائے گا؟ کیونکہ رسول اللہ بھی تو اللہ کے رسول ہیں، تو جب کوئی شخص رسول اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو وہ خدا سے ہی اس کا ایک تعلق جڑتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ شرک ہے تو ان لوگوں کو کیسے اس بات کو سمجھایا جائے یا انہیں کیسے بتایا جائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں؟ ماورائے اسباب، ماورائے اسباب کا مطلب ہے کہ مادی مینز ختم ہو جائیں، جو مادی دنیا کے اسباب ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ جب بھی آپ اس نیچر کی کوئی بات کریں گے، مدد مانگیں گے، فریاد کریں گے، تو وہ اس ہستی کو خدا قرار دینا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں موجود نہیں، تو جب میں آواز دوں کہ اے نبی کریم آپ میری مدد کیجئے، تو کیا وہ اسباب سے ماورا میری بات سن رہے ہیں اور اسباب سے ماورا میری مدد کے لیے آ جائیں گے؟ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، اور کوئی ہستی دنیا میں موجود نہیں۔ بڑی سی بڑی ہستی بھی ماورائے اسباب کام نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کرنے کے لیے ہاتھوں سے کوئی کام کرنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے پھر ہم یہ بات ساری امت اس پر متفق رہی ہے، علمی دنیا کی بات کر رہا ہوں، کہ جو ماورائے اسباب طریقے پر پکارے اور سمجھے کہ میری پکار سنی جائے گی، اور پھر ماورائے اسباب طریقے پر سمجھے کہ اس کا کام ہو جائے گا، تو اس نے اس شخصیت کو، اس ہستی کو خدا قرار دے دیا۔ تو جب ہم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرت علی سے یا کسی بزرگ سے مدد مانگتے ہیں تو ہم اصل میں ماورائے اسباب چلے جاتے ہیں، تو یہ صرف خدا کی شان ہے کہ وہ ایسا کریں۔ اسباب کے تحت جو ہم مدد مانگتے ہیں، یار مدد کیجئے، میرا یہ سامان اٹھوا دیجئے، میری مدد کیجئے، ذرا گاڑی منگوا دیجئے، یہ اسباب کے تحت ہوتی ہے، یہ ناجائز نہیں ہوتی، اس میں شرک نہیں آتا۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ خدا الہ کیا ہے؟ الہ وہ ہستی ہے کہ جو ماورائے اسباب کام کرتی ہے، پکار سنتی ہے۔ پرانے صوفیہ اپنے بارے میں کہتے تھے کہ کالی رات میں کالے پتھر پر چلتی ہوئی کالی چیونٹی کے پاؤں کو میں دیکھ سکتا ہوں اور اس کی چاپ کو سن سکتا ہوں۔ چاپ یعنی پاؤں کی فٹ سٹیپ کی جو آواز ہوتی ہے، اس کو یہ بعض بزرگ اپنے بارے میں کہتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کی صفت ہے کہ کالی رات میں کالی چٹان پر چلنے والی کالی چیونٹی کے پاؤں کو دیکھ سکتا ہو اور ان کی آواز سن سکتا ہو، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن لوگوں نے اپنے لیے جوڑا۔ اب جب ایک ولی یہ کام کر سکتا ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کر سکتے ہیں، حضرت علی بھی ایسا کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ان بزرگوں نے اپنے بارے میں بات کی ہے تو کل قیامت والے دن صاف ہو جائے گی۔ قرآن و سنت میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ ماورائے اسباب صرف اللہ تعالیٰ۔ الہ کا مطلب ہی یہی ہے،
پرانی قدیم عربی میں الہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ذات جو خدا کا درجہ رکھتی ہو اور بغیر کسی مادی چیزوں کے سہارے کے وہ اپنے کام کر سکتی ہو، اور اس وجہ سے پھر لوگوں کا اس کے ساتھ والہانہ محبت ہوتی ہے. یہ پورا الہ ہے. تو یہ صرف خدا کی ہستی ہے اور کوئی نہیں.